अज़ीज़ान निगरानी, मैं पास्टर हैरिस हुसैन आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस सेगमेंट में आज के एक नए पैगाम के साथ मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि अपनी मसरूफ़ियात की वजह से कई बार आपको पैगाम जल्दी पहुँचा नहीं सकता। पिछली दफ़ा मैंने आपके साथ रूहानी बाप पर बात की थी, लेकिन आज का जो उन्वान है वो है रूहानी बाप वर्सेस आसमानी बाप, यानी रूहानी बाप बमुकाबला आसमानी बाप। अज़ीज़ान मन, मैं छोटा था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, और मुझे पता है और आपको भी शायद तजुर्बा हो जो मेरे हम उम्र हैं या उससे जो पहले के जो अज़ीज़ हैं, कि कई दफ़ा गवर्नमेंट स्कूल में जब बच्चे उस्ताद की कुर्सी पर बैठ जाते थे तो दूसरा जो बच्चा था वो मॉनिटर को बता देता था, और मॉनिटर जो है वो उस्ताद को बता देता था, टीचर को बता देता था, और हमें मार पड़ती थी कि हम उस्ताद की कुर्सी पर क्यों बैठे हैं। उस वक्त जो जुमला होता था वो कहते, ओए तू मास्टर की कुर्सी पे बैठा है ना। तो जो मास्टर की कुर्सी पर बैठता था उसको सज़ा मिलती थी। यानी एक तालिब इल्म को अलाउ नहीं था, ड्यू टू रिस्पेक्ट अब समझ आई कि वो अपने उस्ताद की कुर्सी पर या उसकी चेयर पर बैठे। बिल्कुल उसी तरह फ़र्ज़ करें कि आप कमरा अदालत में हैं और वहाँ आप वकालत का काम करते हैं। गो आप वकील की हैसियत से अदालत में ही काम करते हैं, क्या आप जज की कुर्सी पर बैठ सकते हैं? हरगिज़ नहीं। कमरा अदालत में बैठा कोई शख्स जो जिरा सुन रहा होगा, जो केस को देख रहा होगा या सुन रहा होगा, क्या वो जज की कुर्सी पर जाके बैठ सकता है? हरगिज़ नहीं। आप बताइए, अगर आप अपने बाप के सामने खड़े हैं और कोई शख्स आपके घर में मेहमान आता है और चंद दिन आपके घर में रहता है, तो क्या आप अपने अब्बे के सामने, अपने बाप के सामने उसको बाप कहेंगे? अगर आप फ़र्ज़ करें अपने बाप के सामने, जो आपका जिस्मानी बाप है, उसके सामने आप किसी मेहमान को, किसी अजीज़ को, किसी राह चलते शख्स को बाप कहेंगे, तो आपका बाप ये बर्दाश्त करेगा? ओए प्यो तेरा महमा क्यों है? बल्कि शायद वो कुछ बड़े अल्फाज, नाजेबा अल्फाज बोल के भी आपको तनबीह करे या आपको चेतावनी दे या आपको डांटे कि तेरा बाप कौन है, मैं हूँ या वो शख्स है। इसी तरह अजीज़ान मन, फ़र्ज़ करें कोई शख्स माली है और चर्च में काम करता है, और कोई शख्स खादम है उसी चर्च में काम करता है, तो क्या पास्टर फ़र्ज़ करें एक दिन नहीं आया तो क्या एक माली उठ के आपको बपतिस्मा दे सकता है, आपको शायरबानी दे सकता है, सिर्फ इस बिना पर क्योंकि वो भी चर्च में काम करता है? हरगिज़ नहीं। उसी तरह आज एक जो खादिम है, आज एक जो इंसान है, क्या वो आपको कह सकता है कि मैं तेरा रूहानी बाप हूँ? जबकि यीशु मसीह ने कहा कि ज़मीन पर तुम किसी को बाप ना कहो, बल्कि जब दुआ करो तो कहो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो क्या ज़मीन पर कोई शख्स आपका रूहानी बाप बन सकता है? जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये इस्तिलाह रूहानी बाप पूरी बाइबल में कहीं नहीं पाई जा सकती, तो फिर ये कहाँ से आई? मैं आज इसी पर बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरा उन्वान है रूहानी बाप वर्सेस आसमानी बाप। ऐसी बुराई माशरे में आई क्यों? आखिर एक फ़ानी इंसान आसमानी लाफानी खुदा का मुकाम क्यों लेना चाहता है? आखिर एक शख्स, जिस्मानी शख्स, एक मरने वाला शख्स, एक गुनहगार शख्स पाक खुदा की जगह क्यों जाना चाहता है? और ऐसी और भी बेशुमार बुराइयां हैं, लेकिन लफ्ज़ बुराई की जब मैं बात करता हूं तो बहुत से मुफक्रीन ने बुराई की वजाहत करने की कोशिश की है। बाज़ का ख्याल है कि बुराई हमेशा से मौजूद है, क्योंकि इनके ख्याल में बुराई के मुकाबले में ही अच्छाई को दाद दी जा सकती है। यानी उनका कहना यह है कि अगर बुराई होगी तो अच्छाई का पता चलेगा, मगर ये बात दुरुस्त नहीं है। फिर दूसरों का जो ख्याल है वो ये है कि दुनिया कामिल बनाई गई थी, लेकिन किसी ना किसी तरह बुराई उभरी। मिसाल के तौर पर यूनानी अफसानों में बुराई उस वक्त शुरू हुई जब मुतजस्सिस पंडोरा ने एक मर्तबा एक मोहर याफ्ता संदूक खोला जिसमें से दुनिया की तमाम बुराइयां उड़ गई। फिर भी ये यूनानी फ़िलासफ़ी बुराई की वजाहत पूरी तरह नहीं कर सकती। आपने ये लफ्ज़ तो सुना होगा, पंडोरा बॉक्स। अक्सर लोग कहते हैं ले जी एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है, और ज़ियस देवता के कहने पर पंडोरा को तख्लीक किया गया और उसे एक बॉक्स दिया गया और कहा गया कि इस बॉक्स को खोलना नहीं है, मगर उसने अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से, अपने मुतजस्सिस होने की बिना पर उस बॉक्स को खोला
اور جس سے ساری برائیاں دنیا میں اڑ کے چلیں گئی. سو یونانی افسانوں کے مطابق یہ وہ پہلی خاتون تھی جو پیدا ہوئی. مگر یہاں پر مجھے اس کی تو بات نہیں کرنی، میں نے آپ کے ساتھ راہ چلتے یہ بات کی، لیکن یہاں مجھے بائبل مقدس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بات کرنے ہے کہ آخر دنیا کے اندر برائی کا یا کائنات کے اندر برائی کا آغاز کیسے ہوا. یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کی بات ہے. خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے. مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اژدہا کے فرشتے میکائیل کے فرشتوں سے کیوں لڑے؟ کیوں آسمان پہ لڑائی ہوئی؟ کیوں ایک پاک جگہ پہ لڑائی ہوئی؟ کیسے اژدہا آسمان میں پایا گیا؟ کس طرح ایک اژدہا کا وجود آسمان میں تخلیق ہوا؟ کیسے اژدہا آسمان میں بنا؟ تو عزیزان من، خدا کے کلام میں جو بیان دیا گیا ہے میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حزقییل نبی کی معرفت دیا گیا خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے. ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا. تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا. کب تک کامل تھا اپنی راہ و رسم میں؟ کب تک تو آتشی پتھروں میں چلتا اور پھرتا رہا؟ کب تک تو ممسوک روبی رہا؟ جواب خدا کا بندہ خدا کی روح سے ہمیں خود ہی دیتا ہے، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی تب تک. لیکن سوال پھر ہمارے سامنے آتا ہے یکے بعد دیگرے من میں کہ آخر آسمان میں رہنے والی مخلوق ایک ممسوک روبی کے دل میں بدی کے یہ بیج کیسے پیدا ہوئے؟ کیسے ایک ممسوک روبی کے دل میں برائی نے جنم لیا اور وہ اژدہا بن گیا، وہ شیطان بن گیا؟ خدا نے تو ایک ممسوک روبی بنایا تھا، مگر ایک ممسوک روبی اپنے غلط چناؤ اور غلط فیصلے کی وجہ سے شیطان بن گیا. خدا نے شیطان کو نہیں بنایا، شیطان وہ اپنے چناؤ سے بنا. لیکن اس ممسوک روبی کے شیطان بننے یا اژدہا بننے کی کہانی بھی ہمیں حزقییل کی معرفت پتہ چلتی ہے، اور حزقییل لکھتے ہیں کہ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا. عزیزان من، پتہ نہیں کہ کیسے ناراستی، کیسے گھمنڈ ایک کروبی کے دل میں پیدا ہوا. پتہ نہیں کہ ایک کامل مخلوق کیسے گناہ میں گر گئی. پتہ نہیں کہ اس کے دل میں یہ بدی کے بیج کیوں اگے، خاص طور پر جب وہ ایک آسمانی ماحول میں یا آسمانی انوائرمنٹ میں رہ رہا تھا. تو یہ کیسے سب کچھ ہوا؟ یسایہ نبی اور حزقییل ہمیں مل کے بتاتے ہیں کہ کیسے اس ممسوک روبی کی زندگی میں بدی نے جنم لیا. ہم نہیں جانتے کہ آخر اس کے اندر بدی نے سر کیوں اٹھایا، کیوں ایک کامل ماحول میں رہتے ہوئے ایک ممسوک روبی شیطان بن گیا، اژدہا بن گیا. دوسرے تسلنیکیوں کے دوسرے باب کی 7ویں آیت میں پالوس رسول کہتے ہیں کہ یہ ناراستی یا بدی کا بھید ہے. جب تک کہ اس میں ناراستی نہ پائی گئی وہ ممسوک روبی خدا کی حضور سایہ افغن رہا، آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا رہا، مگر تب تک جب تک اس میں یہ ناراستی نہ پائی گئی. مگر ناراستی اس کے اندر آنے کا کارن جو ہمیں ملتا ہے بائبل سے وہ یہ کہ اس کا دل اس کے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا. شاید بعض اساتذہ نے اس شیطانی من گھڑت عقیدے روحانی باپ کی تمام تعلیمات کا انتخاب اسی وجہ سے کیا ہے. وہ لوگ جو کسی دوسرے ایماندار کی زندگی میں روحانی باپ کے طور پر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں، وہ اسے مسیح اور خدا کی مرضی سے ہٹا دیتے ہیں. جس طرح اس ممسوک روبی نے آسمان میں بغاوت کر کے بہت سے خدا کے بیٹوں کو، یعنی آسمان میں خدا کے فرشتوں کو
خدا کی مرضی سے اور مسیح کی مرضی سے ہٹا دیا، دور لے گیا، اور خدا کے خلاف آسمان میں اس نے بہت سے فرشتوں کو کھڑا کر دیا۔ اور اسی لیے کلام پاک میں لکھا ہے کہ آسمان پر لڑائی ہوئی میکائیل اور اس کے فرشتوں کے درمیان، اور اژدہا اور اس کے فرشتوں کے درمیان۔ اور آج بہت سے ایسے خدام ہیں، آج بہت سے ایسے استاد ہیں جو آسمانی باپ کے مقابلے میں خدا کے بیٹوں کے لیے روحانی باپ کا درجہ اپنائے ہوئے ہیں، اور خدا کے بیٹوں کو ہی خدا کے بیٹوں کے مخالف بغاوت میں کھڑا کر رکھا ہے اور اکسایا جا رہا ہے۔ اور یہ بالکل اسی سوچ کی کڑی ہے جس سوچ نے ایک ممسوک کروبی کو شیطان بنایا، اسی سوچ نے آج آسمانی باپ کے مد مقابل ایک انسان کو روحانی باپ بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ عزیزان من، خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے فریسی اور فقیو، تم پر افسوس کہ تم ایک شخص کو نومرید کرنے کے لیے، شاگرد کرنے کے لیے خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو جاتا ہے تو اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند اسے بنا دیتے ہو۔ وہ مشہور شخصیات جو روحانی بیٹوں کی تلاش میں ہیں، خشکی اور تری کا سفر کرتے ہیں، جن سے وہ عہد کے رشتے یعنی روحانی باپ اور روحانی بیٹے کے رشتے کے تحت 10واں حصہ نکلواتے ہیں، بالکل ان شرع کے عالموں کی طرح ہیں، ان فریسیوں کی طرح ہیں جو خشکی اور تری کا دورہ کر کے اپنے لیے نومرید پیدا کرتے اور پھر انہیں جہنم کا فرزند اپنے سے دگنا بناتے۔ تو آج یہ بھی ملک ملک، گاؤں گاؤں، شہر شہر پھرتے ہیں تاکہ ان سے اس روحانی رشتے کی تحت ان کی دائیکیاں وصول کی جائیں، ان سے تحائف وصول کیے جائیں، اور اپنی لگژری لائف کے لیے ان تحائف اور ہدیہ کو استعمال کیا جائے۔ مگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ انہیں جہنم کا فرزند بنا دیتے ہیں، جیسے فریسیوں اور فقیوں نے کیا۔ اور دوسری طرف جو کوئی بھی اپنے لیے روحانی باپ کا انتخاب کرتا ہے، وہ خدا کو اپنے اکلوتے باپ کے طور پر مسترد کرتا ہے، اور وہ شخص اپنے جسمانی یا نفسانی فیصلے سے آنے والے نتائج بھگتے گا۔ جو کوئی آسمانی باپ کی جگہ کسی زمینی روحانی باپ کو دیتا ہے، وہ اپنے اس انتخاب سے، اپنے اس فیصلے سے جو بھی بھیانک نتائج آئیں گے وہ ضرور بھگتے گا۔ دونوں طرف ذمہ داری انسان کے اپنے کندھوں پر ہے۔ وہ انسان جو کسی کا روحانی باپ بنتا ہے، اور وہ شخص جو کسی کو اپنا روحانی باپ بناتا ہے، دونوں پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ انہیں اپنے اپنے انتخاب اور اپنے اپنے چناؤ سے آنے والے جو بھیانک نتائج ہیں انہیں وہ بھگتنا پڑیں گے۔ اور اس کے ساتھ پھر تیسری بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ وہ اساتذہ جو روحانی باپ کی تعلیم کا پرچار کر رہے ہیں، وہ روحانی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے خدا کے بیٹوں کو اغوا کر کے اس سے دور لے جا رہے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے تھے نا، آپ نے شاید وہ محاورہ سنا ہو کہ چور نہ لو پنڈ کالی۔ مطلب یہ ہے کہ گٹھڑی چور سے زیادہ چوری ہونے کے انتظار میں ہے۔ وہ اساتذہ جو خدا کے بیٹوں کو اغوا کر کے ان کے روحانی باپ بننا چاہتے ہیں، اغوا کار سے پہلے اغوا ہونے والے تیار ہیں کہ آپ ہمیں اغوا کر لیں، مگر پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نتائج اغوا کار کو اور اغوا ہونے والوں دونوں کو بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیں، سچائی کو قبول نہ کرنا بھی سچائی کو رد کرنے کے برابر ہے۔ خدا کے کلام میں سچ ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ ہمیں صرف اس سچ کو دیکھنا ہے، اس سچ کو جوڑنا ہے، اور سچ سے ہمیں آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن یہ لوگ آپ کو سچ سمجھنے نہیں دیتے، یہ لوگ آپ کو سچائی جاننے نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ سچائی جان گئے تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے روحانی باپ بننے کا جو درجہ لے رہے ہیں، آپ کی زندگی میں اصل میں آسمانی باپ کا مقام لے رہے ہیں۔ اس لیے میرا عنوان تھا روحانی باپ ورسس آسمانی باپ۔ میں جس حساسیت کی بات کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں۔ آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ اس میں کیا مطلب بری بات ہے؟ ایک بچہ اپنی ماں کے دودھ میں پک رہا ہے تو ماں کو کون سا پتہ ہے کہ میرے دودھ میں میرا ہی بچہ پک رہا ہے؟ یا بچے کو کون سا پتہ ہے کہ میں اپنی ماں کے دودھ میں بوائل ہو رہا ہوں یا پک رہا ہوں؟ خدا کو پتہ ہے۔ ہمارا خدا اتنا حساس ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھیڑ کے بچے کو
اس کی ماں کے دودھ میں مت پکانا. ہمارا خدا حساس خدا ہے. بائبل مقدس میں وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں جیلس گاڈ ہوں, میں غیور خدا ہوں. وہ جیلس گاڈ ہے, وہ جیلس ہو جاتا ہے بتوں سے, اسے جیلسی ہوتی ہے بیکاز ہی از اے جیلس گاڈ. غیور ہے, حساس خدا ہے. وہ نہیں دیکھ سکتا کہ ایک بچے کو اس کی ماں کے دودھ میں پکایا جا رہا ہے. تو کیا اس سے اس کو جیلسی نہیں ہوگی کہ ایک شخص اس کا مقام کسی شخص کی زندگی میں لے رہا ہے؟ آسمانی باپ کا مقام کوئی زمینی شخص روحانی باپ بن کر کسی کی زندگی میں خدا کا مقام لے رہا ہے. کیا اس سے اس کو جیلسی نہیں ہوگی؟ کیا یہ بندہ پرستی خدا کو دکھ نہیں دے گی؟ کیا یہ پاسٹر پرستی خدا کو اذیت نہیں دیتی؟ کیا یہ اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتی؟ کیا یہ خدا کے احساسات کو تکلیف نہیں پہنچاتی؟ کیا وہ ذہنی طور پر دکھی نہیں ہوتا جب اس کی جگہ کوئی فانی شخص کسی شخص کی زندگی میں لے لیتا ہے؟ کیا خدا کو دکھ نہیں ہوتا جب کوئی شخص روحانی باپ بن کے آسمانی باپ کے بچوں کو اغوا کر کے ان پر حکمرانی چلاتا ہے اور ان کا باپ زمین پر ہی بن جاتا ہے؟ یقیناً اس کو دکھ کے ساتھ ساتھ حسد بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جیلس گاڈ ہے. عزیزان من، پہلے دن ہی سے ہماری سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم خدا کے کلام سے تجاوز کرتے آئے ہیں. ہم خدا کے کلام کا وہ مطلب لیتے آئے ہیں جو خدا کا مطلب نہیں ہے. ہم خدا کے کلام کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح ہم نے سمجھنا چاہا، نہ کہ جس طرح خدا نے سمجھانا چاہا. ہماری ماں کے زمانے سے جو ہماری اماں حوا تھی، تب سے لے کے آج تک ہم نے خدا کے کلام کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح کلام ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اپنا آپ. ہم نے اس طرح سے کلام کو سمجھا جس طرح ہم کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ جب اماں حوا سانپ سے محو گفتگو تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا. اماں حوا نے کہا، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. اب کلام میں صاف فرماتا ہے کہ پھل کو چھونے کی بابت کچھ نہیں کہا گیا تھا، اور اماں حوا بخوبی جانتی تھی کہ پھل کو کھانے سے موت واقع ہوگی، پھل کو چھونے سے موت نہیں آئے گی. لیکن اس نے اس کلام میں تجاوز کیا، اس کلام میں اضافہ کیا، اور اس نے سانپ سے کہا کہ خدا نے ہمیں چھونے سے بھی منع کیا ہے. خدا نے تو چھونے سے منع نہیں کیا تھا، خدا نے تو کھانے کی بابت حکم دیا تھا. تو میں نے کہا نا کہ روزے اول سے ہی ہماری سرشت میں یہ بات شامل ہے ہمارے آباء و اجداد سے کہ ہم خدا کے کلام میں تجاوز کرتے ہیں. ہم خدا کے کلام کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح خدا کا کلام چاہتا ہے کہ ہم اسے سمجھیں. ہم اپنی مرضی سے جیسا سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا مطلب نکالنا چاہتے ہیں. ایک بار جب دشمن نے اس کی توجہ حاصل کر لی اور دیکھا کہ وہ مزاحمت نہیں کر رہی، تو اس نے کھلے عام خدا کے حکم کو چیلنج کر دیا. اور آج جو لوگ خدا کے کلام کو سمجھنا نہیں چاہتے اور خدا کے کلام کو خود سمجھتے نہیں ہیں، پاک روح سے مدد مانگ کے، آسمانی باپ سے مدد مانگ کے کلام کو نہیں جاننا چاہتے، خدا کے کلام کو پاک روح کے وسیلے سے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق نہیں جاننا چاہتے، تو وہ پھر خدا کے کلام کو زمین پر اپنے روحانی باپ کی مرضی سے سمجھتے اور جانتے ہیں. اور یہ روحانی باپ اپنے مطلب کے معنی نکالنے کے لیے ان کو خدا کا کلام سکھاتے اور سمجھاتے ہیں تاکہ انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے. جس طرح سانپ نے ہماری ماں کو اپنے مقصد کے لیے خدا کے خلاف استعمال کیا، اسی طرح ابلیس آج بھی ان روحانی باپوں کو اپنے مقصد کے لیے خدا کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابلیس نے اماں حوا سے جو بات کی اور اسے خدا کے خلاف اکسایا، خدا کے خلاف کھڑا ہونے میں اس کی مدد کی، خدا کے حکم کو توڑنے میں اس کی مدد کی. اس نے کہا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. اگر وہ غور کرتی تو کیا وہ پہلے خدا کی مانند نہیں تھے؟ وہ خدا کی مانند تھے، جلالی تھے، خدا کی مانند لافانی تھے، خدا کی طرح انہیں جلالی لباس میسر تھا، خدا کے بیٹے تھے، اس کی شبیہ پر تھے، اس کی صورت پر تھے، تو وہ تو پہلے ہی خدا کی مانند تھے. دشمنوں نے کہہ رہا تھا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. مطلب اس نے ان کے اندر یہ خواہش پیدا کر دی کہ کوئی کمی ہے جو تم میں ابھی ہے، خدا کی مانند تم بن جاؤ گے. عزیزان من، دشمن نے انہیں متجسس کیا اس خواہش کے ساتھ. آج
دشمن نے بہت سے انسانوں کو اس متجسس خواہش کے ساتھ، جو روحانی باپ بننے کی خواہش ہے یا روحانی بیٹے اور بیٹیاں بننے کی خواہش ہے، اس خواہش کے ساتھ بہتوں کو تحریک دے رکھی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ روحانی بیٹے بن کے زمین پر کسی کے، یا روحانی باپ بن کے زمین پر کسی کے، پتہ نہیں ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے۔ جو حاصل ہونے والا ہے وہ ایک بھیانک نتیجہ حاصل ہونے والا ہے، وہ ایک بھیانک انجام حاصل ہونے والا ہے۔ جہنم کے بنے ہوئے یہ دگنے فرزند اپنا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام سے تجاوز کر چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کی تشریح اپنی مرضی سے کی ہے، جس طرح ہماری اماں حوا نے خدا کے کلام کی تشریح اپنی مرضی سے کی، اور جس طرح دشمن چاہتا تھا کہ وہ تشریح کرے، اس نے اسی طرح کی۔ غور کریں کہ دشمن چاہتا کیا تھا۔ جب وہ ممسوک روح بھی تھا تو وہ کیا چاہتا تھا؟ خدا کا روح اس کے بارے میں یسعیاء نبی کی معرفت بائبل مقدس میں فرماتا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالی کی مانند ہوں گا۔ پہلے دن سے ابلیس کی خواہش جب وہ ممسوک روح بھی تھا تو یہ تھی کہ مجھے خدا تعالیٰ کی مانند بننا ہے۔ یہ خواہش اس کی پوری نہ ہوئی، اس نے آسمان میں فرشتوں کو خدا کے خلاف بھڑکایا، اکسایا، باغی کیا، اور زمین پر جب وہ گندگی کی طرح پھینکا گیا تو انسانوں کو، آدم کو جو خدا کا بیٹا تھا اور حوا کو جو خدا کی بیٹی تھی، انہیں اس نے یہ خواہش دے دی کہ تم خدا تعالیٰ کی مانند ہوگی۔ پہلے خود بننا چاہتا تھا، اب اس نے یہ خواہش انسانوں میں بھر دی۔ تو خدا کا مقام لینا، یعنی آسمانی باپ کا مقام لینا، یہ ایک شیطانی خواہش ہے اور شروع ہی سے ہے، اور یہ خواہش انسان کے اندر شیطان نے بھری ہے، اور جو آج عروج پر ہے اور جاری اور ساری ہے۔ تو آپ نے خدا کے کلام سے یہ سچائی جانی ہے کہ یہ خواہش دشمن کی اپنے لیے تھی، جب وہ پوری نہیں ہوئی، آسمان سے پھینکا گیا، لڑائی کرنے کے باوجود بھی وہ جیت نہیں سکا، تو اس نے یہ خواہش انسانوں کے اندر بھر دی۔ مگر اس نے یہ خواہش انسانوں کے اندر کیوں بھری؟ اس سے اس کو کیا حاصل ہوا؟ جو وہ چاہتا تھا اس نے حاصل کیا، اس طرح سے۔ کیسے؟ خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ برحال تشریح اس کی آیت کی یہ ہے، وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں۔ وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں۔ مجھے ان آیات کی تشریح مکاشفہ کے کانٹیکسٹ میں ابھی اس وقت اس موضوع میں نہیں کرنی، مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ ایک حیوان کو یسوع مسیح کے رسول یوحنا نے سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور جب وہ حیوان سمندر میں سے نکلا، جس کی شبیہ یا صورت یہاں بیان کی گئی ہے، تو لکھا ہے، اس اژدہا نے اپنی قدرت، اپنا تخت اور اپنا بڑا اختیار اس حیوان کو دے دیا۔ تو جب وہ حیوان سمندر سے نکلا تو اژدہا نے، ابلیس نے، شیطان نے اس حیوان کو اپنی 3 چیزیں دیں، اپنی قدرت، اپنا تخت اور اپنا بڑا اختیار۔ اس اژدہا نے، شیطان نے اس حیوان کو دیا۔ اور یاد رکھیے بائبل مقدس جب اس حیوان کی تشریح کرتی ہے تو یہ کسی جانور کا نام نہیں ہے۔ حیوان بائبل بتاتی ہے ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، حیوان ایک طاقت ہے، حیوان ایک بادشاہی ہے، اور یہ قدرت، یہ تخت، یہ بڑا اختیار آج جو اس حیوان کے پاس ہے، اس نظام کے پاس ہے، اس سسٹم کے پاس ہے، اس سلطنت کے پاس ہے، اس بادشاہی کے پاس ہے، وہ ابلیس کا دیا ہوا اختیار ہے، ابلیس کا تخت ہے اور ابلیس کی قدرت ہے۔ لیکن اس نے یہ قدرت
یہ تخت، یہ بڑا اختیار حیوان کو کیوں دیا؟ کیا مقصد تھا اس سے؟ وہ کیا گین کرنا چاہ رہا تھا؟ اپنی قدرت دے کے، اپنا تخت دے کے، اپنا بڑا اختیار دے کے کیوں اس نے ہوا کو کہا کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے؟ کیوں اس نے اسے باغی کروایا؟ کیوں آج وہ لوگوں کو باغی کروا رہا ہے؟ یقیناً اس کا بڑا مقصد لوگوں میں بغاوت پیدا کرنا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی سے نکل آئیں اور ابلیس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں، وہ آسمانی باپ کو مسترد کر دیں اور زمین پر اپنا روحانی باپ چن لیں۔ کس انسان کو جس کو اس نے اپنی قدرت دی ہے، جس کو اس نے اپنا تخت دیا ہے، جس کو اس نے اپنا بڑا اختیار دیا ہے۔ اس سے ابلیس کو فائدہ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے؟ کلام پاک فرماتا ہے، چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ عزیزان من، آپ خدا کے کلام کی اس حساسیت کو سمجھیں، آپ خدا کے کلام کی اس اندرونی بات کو سمجھیں جو وہ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ چونکہ اژدہا نے اپنی قدرت، اپنا تخت اور اپنا بڑا اختیار حیوان کو دے دیا تھا، اور حیوان کی لوگوں نے پرستش کی، انڈائریکٹلی وہ پرستش جو تھی وہ شیطان کی ہی ہوئی۔ اور اژدہا کو پتہ چل گیا تھا کہ آسمان میں بری طرح فلاپ ہوا ہوں، میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، تو اب مجھے تو چاہیے تھی پرستش، مجھے تو خدا تعالیٰ کی مانند بننا تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی پرستش اس کے بیٹے آسمان پر کرتے تھے، فرشتے آسمان پر کرتے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں اور میری بھی پرستش کی جائے، اور یہ ڈیزائر اس کی پوری نہ ہو سکی، اور اس ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے بے شک اس نے لڑائی کی، مگر وہ آسمان سے پھینک دیا گیا۔ یہ خواہش اس نے آ کے انسان کے دل میں بھری کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اب انسان کو اس نے اپنے اس چنگل میں پسایا ورگلا کے کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، اور جب انسان کے اندر اس نے یہ خواہش پیدا کی کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، تو اس نے اپنا تخت بھی اسے دیا، اپنی قدرت بھی دی اور اپنا بڑا اختیار بھی دیا۔ لیکن جب اس حیوان کی، اس سسٹم کی، اس نظام کی، اس انسانی نظام کی پرستش کی گئی جو انسانوں پر مبنی ہے، تو بیسیکلی پرستش اس حیوان کی تو ہوئی، اس انسان کی تو ہوئی جو اس سسٹم کا حصہ بنا، مگر انڈائریکٹلی پرستش شیطان کی ہوئی۔ تو جو لوگ آج اس نظام کی پرستش کر رہے ہیں، اصل میں وہ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قدرت، یہ تخت، یہ بڑا اختیار شیطان نے ہی اس نظام کو دیا ہے، صرف اس لیے تاکہ وہ آسمانی باپ کو مسترد کر کے زمین پر اس کی جگہ کسی انسان کو دے دیں جو ایک جسمانی ہے، فانی ہے، اور اسے روحانی باپ بنا لیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ تعلیم کتنی خطرناک ہے، کتنی بھیانک ہے، کتنی ڈراؤنی ہے، کتنی بھدی ہے، کتنی بری ہے، جو خدا کے بیٹوں کو اغوا کر رہی ہے اور انہیں ہائی جیک کر کے اپنے روحانی بیٹے بنایا جا رہا ہے۔ یہ تعلیم کتنی خطرناک ہے کہ ایک فانی شخص، ایک پاپی شخص، ایک گناہ گار شخص، سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم ہے، وہ اپنے آپ کو دوسرے شخص کا روحانی باپ کہتا ہے اور خدا کا مقام اس شخص کی زندگی میں لے لیتا ہے، اور یہ شخص اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، اس کی وہی تعظیم کرتا ہے جو آسمانی باپ کی ہونی چاہیے، اور انڈائریکٹلی اس کا سارا فائدہ ابلیس کو، اژدہا کو ملتا ہے، جس نے اپنی قدرت اسے دی ہوئی ہے کہ جا کے معجزے کر، جس نے اپنی بڑی اتھارٹیز کو دی ہوئی ہے، جا استعمال کر، جس نے اپنا تخت اس کو دیا ہوا ہے۔ عزیزان من، اسی لیے میرا آج کا عنوان تھا روحانی باپ بمقابلہ آسمانی باپ۔ لیکن یہ نظام، یہ سسٹم کسی دوسری قوم میں نہیں ہے، یہ نظام، یہ سسٹم کسی دوسرے قبیلے میں، کسی امت میں نہیں ہے، خدا کے اپنے لوگوں میں یہ نظام چل رہا ہے، خدا کے اپنے لوگوں میں، خدا کے گھر میں یہ نظام چل رہا ہے، خدا کی کلیسیا کے اندر یہ نظام چل رہا ہے، اور خدا کے کلام نے کیا چتاونی اور آگاہی دے دی ہے خدا کے بندے پالوس رسول کے وسیلے سے، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے،
اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ آج ایک انسان، فانی انسان، خدا کے مقدس میں، خدا کی کلیسیا میں، خدا کے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں خدا کی طرح ہوں، میں خدا کی مانند ہوں، نہیں، وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، وہ کہتا ہے میں تیرا روحانی باپ ہوں۔ تو خدا کے گھر میں، خدا کے مقدس میں بیٹھ کے ایک فانی انسان اپنے آپ کو روحانی باپ کہہ کے اپنے آپ کو آسمانی باپ کے مد مقابل کھڑا کر رہا ہے، اور خدا کے بیٹوں کو اغوا کر کے اپنے بیٹے بنا رہا ہے، اور وہ خدا کی پرستش سے ہٹ کر اس کے ساتھ اس بغاوت میں شریک ہو گئے ہیں۔ جس طرح آسمان میں بہت سے خدا کے بیٹے، فرشتے باغی ہو گئے تھے اور ابلیس کے ساتھ مل کے خدا کے ساتھ لڑائی کی، آج بہت سے زمین پر بھی آخری ایام میں خدا کے بیٹے جو اغوا ہو گئے ہیں، دشمن نے برین واش کر دیا ہے، وہ خدا کے بیٹے تھے، مگر آج وہ زمین پر انسانی روحانی باپوں کے بیٹے بن گئے ہیں، اور خدا کا درجہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں انسانوں کو دے دیا ہے، اور خدا کے خلاف روحانی بغاوت پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وقت ہے عزیزان من، لوٹ آئیے، وقت ہے واپس آئیے، وقت ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، جو عزت اور رسپیکٹ خادم کی ہونی چاہیے اس کو وہی ملنی چاہیے، جو عزت اور رسپیکٹ خدا کی ہے وہ خدا کو دو، جو محبت خدا کی ہے وہ اسی کے ساتھ کرو، جو تعظیم خدا کی ہے وہ اسی کی ہونی چاہیے، جو عبادت خدا کی ہے وہ اسی کی ہونی چاہیے، جو مقام اور درجہ خدا کا ہے وہ اسی کو دیا جانا چاہیے، کسی فانی انسان کو نہیں۔ جس طرح ماضی میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کا جلال گھاس کھانے والے بیلوں کو دے دیا، اسی طرح آج ایک پاپی انسانوں کو خدا کا جلال دیا جا رہا ہے، خدا کی عزت دی جا رہی ہے، خدا کی تمجید جو ہونی چاہیے تھی وہ تمجید روحانی باپوں کے لیے زمین پر کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کلیسیائی انجینئرنگ ہوتی ہے، آج سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے، کلیسیا کے اندر یہ پیغام دیا جاتا ہے، تو اس کلیسیائی انجینئرنگ کی وجہ سے، اس تعلیم کی وجہ سے جو ہر بار آپ کلیسیاؤں میں سنتے ہیں، اس تعلیم کی وجہ سے لوگوں کو پسایا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے، تاکہ وہ خدا کا مقام ایک انسان کو دیں، اور اس سے ابلیس کو فائدہ ہوگا، کیونکہ انڈائریکٹلی اس کی پرستش ہوگی، کیونکہ یہ اختیار اوورآل، یہ تخت اور یہ قدرت ابلیس ہی کی تو دی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ پیغام سخت تھا، لیکن میں پولس رسول کے ساتھ پھر یہی مل کے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ مجھ سے اگر آپ کا دل دکھا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن خدا کا کلام ایک طرف ہے، آپ کا دل ایک طرف ہے، آپ کی عزت اور تعظیم میرے عزیز بھائی، میرے عزیز خادم ایک طرف ہے، لیکن خدا کے کلام کی اہمیت، اس کی صداقت ایک طرف ہے۔ اگر میری وجہ سے کسی میری بہن کو، کسی میرے بھائی کو دکھ پہنچا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں رسول کے ساتھ مل کے یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں مسیح مصلوب کے سوا کچھ اور بیان نہیں کروں گا۔ عزیزان من، خداوند آپ کو بڑی دانش سے نوازے، بڑی برکات سے نوازے، اور آپ کو خدا کے بیٹے بننے کا اور بیٹیاں بننے کا فضل عطا کرے۔ اور آج میری یہ بھی آرزو ہے کہ آپ موت سے نکل کے زندگی میں داخل ہو جائیں، آپ روحانی باپ کے فریب سے نکل کے آسمانی باپ کے سچ میں داخل ہو جائیں، اس سچ میں جو سچ آپ کو آزاد کرتا ہے، اس سچ میں جس سچ میں زندگی ہے، اس سچ میں جو سچ راہ ہے، اس سچ میں جو سچ زندگی ہے۔ اسی سچ نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، دوبارہ ایک نئے عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا خیر اندیش، پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔